अफसाने में नई स्टोरी तेरे आने से पहले और तेरे जाने के बाद लेकर हम हाज़िर हुए हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारी स्टोरीज़ इंशाल्लाह पसंद आएंगी। वक्त तो मुझ पर कठिन गुज़रे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। वक्त दो मुझ पर कठिन गुज़रे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। अंजला सोचती है मैं ऐसे जाऊं किसी को मालूम ना हो, मगर एहतशाम उसे देख लेता है और सोचता है आज इसका दिन बहुत बुरा गुजरने वाला है। मुश्ताक साहब ज़मीनों पर होते हैं, ज़मीनों से फारग होकर फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। वहाँ पर एहतशाम भी आ गया। आपको बताया अब्बू ये बात बतानी है, वो आपकी लाडली और चहेती है ना, वो गई थी। आपने मना भी किया था अंजला के बारे में, बोले ढीठ बहुत ज़्यादा इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। अंजला जब उनको मिल लिया, फिर काम जो था वो किया, घर आई तो उनका चेहरा देखकर समझ गई मामला ख़राब हो चुका है। रिपोर्ट मिल गई है बाबा को। तुम किसकी बेटी हो? वो बोली नहीं, जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए क्या हैसियत रखता हूँ? अंजला खामोश थी। अच्छा था तुम्हें निकाल देता, ना रखता यहाँ। तुम भी अपने निहाल या सौतेले बाप के धक्के खाती तो तुम्हें समझ आती। यहाँ तुम्हें प्यार किया, इज्जत दी, तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखाती रहती है। वो आज बिल्कुल बदतमीज़ी के मूड में नहीं। वो उसको देखते हुए बोले अब तुम्हारी शिकायत मुझे ना मिले। वो नीचे गिर गई। एहतशाम ने उसे गिरते हुए देखा तो सोचता है डांट इतनी भी नहीं पड़नी चाहिए थी। बुरा लगा उसे पहली बार। मुश्ताक साहब उसे अब गिरते देखकर तड़प के भागे उसकी तरफ। निशान आया, आपी आपी वो दौड़ा, ये बेहोश होगी। थोड़ी देर तक होश आया। मुश्ताक साहब पास ही बैठे हुए होते हैं। उनको देखकर साइड बदल लेती है। तुम्हारी ये हरकतें मुझे मजबूर करती हैं मैं तुमसे बदतमीज़ी करूं, मगर मैं करना नहीं चाहता तुमसे। तुम इस बात को समझती नहीं हो। रानिया और एहतशाम डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। मुश्ताक साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। निशान भी आकर बैठ गया। उसको चुटकी काट कर बोला तुम्हारी नखरीली बहन आई है कि नहीं? वो बोला उनकी तबीयत नासाज है। मुश्ताक साहब उससे ख़ुद बुलाने गए। एहतशाम बोला तयाब्बू की भी मुझे समझ कम आती है रानिया को देख के, मुझे ज़्यादा आती ही नहीं। रानिया बोली क्यों? एक तरफ गुस्सा करते हैं, फिर दूसरी ही तरफ बेतहाशा मोहब्बत लुटा देते हैं। तुम्हें मालूम है डैड को उससे प्यार है, बस वो जो हरकतें करती है उससे फेडअप रहते हैं। हाँ ये भी है। मुश्ताक साहब खाने के लिए आए तो वो नहीं आई। मुलाजमा माँ को बोले उसके कमरे में खाना पहुँचा दो। अब उसका सारा गुस्सा ईशान पर निकालते। तुमने सही ना पड़ा तो याद रखना डंडों से तुम्हारा इलाज करूँगा। समझ गई कि रानिया की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब समझ गई रानिया के वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। जब भी अंजला से लड़ाई होती ये ही मोहब्बत की निशानी होती है। बेचैनी होती, चैन ना मिलता। कभी इधर टहलते कभी उधर टहलते, बस फिर क्या। वो टेबल पर बैठे, फिर आस्तगी से बोले मैंने एक फ़ैसला किया है। क्या डैड? रानिया बोली मैंने सोच लिया है, मैं अंजला की शादी एहतशाम से करूँगा। वट? रानिया बोली वो मान जाएगी, वो नादान है, मुझे मालूम है उसके लिए क्या बेहतर है। ईशान को बोले तुम अपनी आप ही को समझाया करो, वो मेरी इज़्ज़त क्या करे। तुमसे मोहब्बत की दावेदार बनती है तो समझे, वरना हम उसका जो वो बुरा सलूक करती है उसका तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। अंजला बेड पर लेटी होती है तो उसने बहुत सोचा ये घर छोड़ दे, मगर वो ईशान की मोहब्बत की वजह से कमज़ोर पड़ जाती। हमेशा जब से मामा और बाबा की डिवोर्स हुई उसने ईशान को पाला, मोहब्बत दी, चाहत दी। वो नहीं चाहती ईशान के साथ बुरा हो। उसका एक ही भाई और वो छोटा है अंजला, और उसमें 10-12 साल का फ़र्क है। और डैड के मिजाज को अच्छी तरह जानती है। गुस्से वाले एक दफ़ा बात का फ़ैसला कर लें फिर पीछे हटते ही नहीं, क्या से क्या हो जाए। मुश्ताक साहब उठकर चले गए। रानिया बोली तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं? मुझे क्या ऑब्जेक्शन है, जवां है, हसीन है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उससे मुझसे ज़रूर मसला होगा। ज़ोर से हंसा। प्लीज़ आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूँ, अब मज़ा आएगा। बड़ी अक्कड़ थी ना नवाबजादी में, सारी अक्कड़ ख़त्म कर दूँगा। मुस्कुरा रहा होता है, ज़रूरत मेरी ही पड़ेगी उसे। सुबह सुबह उठकर नाश्ते करने के लिए टेबल पर आई तो मुश्ताक साहब उसे देखकर बोले तुम रानिया के साथ जाकर शॉपिंग भी कर लेना, जो भी लेना है ले देगी।
مجھے شاپنگ کی ضرورت نہیں، وہ اس کو زیادہ پیسے اس لیے نہ دیتے، انہیں اس کے مزاج کا معلوم ہے، وہ کہاں دے گی، جہاں اس جگہ کو وہ ناپسند کرتے وہ وہاں جاتی ہے، کب کیا کرتے وہ اس لیے پیسے نہ دیتے، کہیں چلی نہ جائے یہاں سے، پھر سوچتے یہ شان کے بغیر تو نہیں جائے گی یہاں سے، مگر اس سے معلوم ہے مزاج کیسا ہے اس کا، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بولی مجھے ضرورت نہیں سمجھی، نہ ہی میں نے شاپنگ کرنی ہے۔ احتشام بھی وہاں آ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ ہوتی ہے، جو یہ دیکھ لیتی ہے اور سمجھ بھی لیتی ہے، بدتمیز دل میں سوچتی ہے تمہارا نکاح کروا رہے ہیں ڈیڈ احتشام سے۔ رانیہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے، وہ اسے بتاتی ہے ناممکن، نو وے، امپاسبل۔ وہ بولی وہ اس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولے ٹھیک ہے تم نکل جاؤ یہاں میرے گھر سے، یہ شان سے دور ہو جاؤ، جو اولاد میری بات نہ مانے مجھے کیا لینا دینا ایسی بدتمیز اولاد کا۔ رانیہ بولی ڈیڈ اس کی بات تو سنیں، کیا سنوں، یہ تمہاری طرح نہیں رانیہ، یہ اپنی ماں کی طرح بدتمیز ہے، منہ پھٹ، اس کی ماں بھی ایسی تھی، اس نے ایسے رشتے خراب کیے، ساری زندگی جلتی رہی اور بچوں سے بھی دور، یہ بھی اسی کی بیٹی ہے جسے عزت راس نہیں۔ ڈیڈ میری موم کیسے درمیان میں آ گئی، ویسے بھی ان کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دیتے ہیں، میری کیا غلطی، آپ نے سزا سنا بھی دی، دوسری بات میں نہ ویسی ہوں نہ میری تربیت ہے، تم میرے ساتھ زبان کم چلایا کرو، آئندہ سے کوشش کرنا بدتمیزی نہ کرو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ وہ بھی چلی گئی کمرے میں۔ رانیہ کو بولے اس پر نظر رکھنا، گھر سے نکلے نہ دینا اسے بالکل بھی، اگر یہ کہیں گئی تو تم ذمہ دار ہوگی۔ احتشام انجوائے کر رہا ہے۔ انزلہ بولی خود سے کیا مصیبت ہے، انہوں نے کہا تھا کندن بنو گی، کیا میری آزمائش شروع ہوگی ہے، بچپن سے ہی تو امتحان ہے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولی مجھے ایک دفعہ ملنا چاہیے مگر کیسے؟ رانیہ کی میٹنگ ہوتی ہے، وہ اوپر چلی گئی، ملازمہ کو بولی اگر چھوٹی میڈم باہر جائیں تو مجھے بتانا۔ جی جی۔ وہ انیکسی کی طرف نکل گئی، کسی کو معلوم نہ ہوا جب وہاں گئی تو وہاں کی بھی رقص ہو رہا تھا جس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ رانیہ اوپر سے میٹنگ کر کے واپس آئی تو اس کے کمرے میں نوک کیا، کمرہ کھلا ہوتا ہے۔ وہ بولی شٹ یار، اس کا نمبر بھی آف ہے۔ وہ پریشان ہوگی، یہ بیوقوف لڑکی ڈیڈ کے غصے کو نہیں جانتی، میری اسٹیپ سسٹر ہے مگر مجھے ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کر لینی ہے۔ وہ بولی معلوم بھی ہے ڈیڈ کا، مگر یہ لڑکی بالکل بھی خود سے نہ سکون لے گی نہ مجھے لینے دے گی۔ جب ڈیڈ نے سوچ لیا نکاح ہونا ہے تو ہونا ہے، مار کھا کر بھی زخمی ہو کر بھی بہتر ہے آرام سے کروا لے۔ کار لے کر باہر نکل گئی، وہ وہیں بیٹھی رہی، کافی وقت کے بعد وہ نکل آئی، ان کا چہرہ نورانی صاف ستھرا جیسے کوئی حسین پری، اس کو دیکھ کر اداس دیکھ کر بولی کیا ہوا؟ نکاح ہے میرا جس سے شدید نفرت ہے مجھے، جو ہو رہا ہے ہونے دو، جب اس کی رضا میں خوش رہنا سیکھ جاؤ گی تو زندگی حسین ہو جائے گی، اللہ کی رضا میں آسان نہیں ہے مجھے معلوم ہے۔ وہ رو رہی ہوتی ہے، اس کے آنسو صاف کر رہی، اپنا خوبصورت کنگن اس کو دے رہی ہوتی ہے، یہ تحفہ میری طرف سے۔ وہ وہاں سے نکل آئی، رانیہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی ہے مگر اسے نہ ملی۔ شام گھر آیا تو معلوم ہوا دونوں ہی گھر نہیں، اسے ڈیزائنر کا فون آیا، وہ بولی یہ ڈریس آپ لے لیں، جیولری سیٹ بھی۔ ڈیڈ کا فون آیا، وہ کہاں ہے؟ ڈیڈ میں بیوٹی سیلون چھوڑا ہے، میں بس آ رہی ہوں۔ بولے جھوٹی، مجھے معلوم ہے۔ احتشام بولا کہاں گئی ہوگی؟ اس ناچنے والی کے پاس غصے سے بولا پلیز تم کوئی بدمزگی نہ پانا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، دیکھو تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے، ماضی کو چھوڑ دو، اس سے پیار سے پیش آؤ۔ میں اس سے پیار سے پیش آؤں، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، پلیز میری خاطر اس سے بدتمیزی نہ کرنا پلیز، کیوں تم اس کی اماتی بن کر آئی ہو؟ احتشام سچی بات یہ ہے اس نے کیا دیکھا ہے، اس کو ماما کا پیار نہ ملا، پھر بابا کا غصہ، پھر تم اور میں اس سے کیسے بیہیو کرتے، تم ایک رخ دیکھتے ہو دوسرا رخ نہیں دیکھتے۔ مجھے اور تمہیں پیار ملا، عزت ملی، اس سے کیا پہلی دفعہ وہ اس کے لیے دعا گو تھی، پلیز وہ آئے تو اسے پیار سے ٹیکل کرنا۔ وہ کہاں ہے؟ مشتاق صاحب بولے وہ آنے والی ہے، یہ گیٹ پر ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ آ رہی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر بولی بابا تمہارا پوچھ ہے، پلیز تم یہ نہ بتانا تم کہاں گئی تھی۔ وہ رو رہی ہوتی ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اچھا تم ریلیکس ہو جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ احتشام بھی پاس آ کر سن لیتا ہے۔ آج انزلہ کوئی بدمزگی نہ پھانا، وہ عجیب رنگ میں چلی گئی، جہاں انسان اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے۔ وہ بے حد حسین لگ رہی ہوتی ہے۔ بابا صبح نکاح نہ کر لیں؟ رانیہ بولی کیوں، ابھی کیا مسئلہ ہے، جب میں نے آج کہا ہے تو آج ہی ہونا ہے، رخصتی بھی ساتھ۔ وہ بولے میں اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اس کی ذمہ داری صرف احتشام اٹھا سکتا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ آج رانیہ کو پہلی دفعہ وہ اداس اور دکھی نظر آئی، احتشام کو بھی آج وہ مختلف لگی اور اداس لگی۔ تم نے اس کی شاپنگ کر لی؟ جی ڈیڈ، وہ صحیح حالت میں نہیں لگ رہی ہوتی،
اس کو کھانے کو کچھ دو، وہ بولے ملازمہ کو بولی جاؤ کھانا لاؤ، اپنے ہاتھوں سے کھانے لگی۔ احتشام اس کو دیکھتا ہی رہا، یہ تو ویسی نہیں، یہ تو بدل گئی ہے۔ وہ خود سے سوچتا ہے نکاح ہوا ریڈ جوڑا پہنا ہوتا ہے اس نے ماریا بی کا، وہ بہت حسین لگ رہی ہوتی ہے، جیولری سیٹ بھی بہت خوبصورت رانیہ نے خریدا ہوتا ہے۔ نکاح قبول ہے، مولوی بولا، یہ بولی قبول۔ پھر کیا انزا مشتاق سے نزلہ احتشام کا سفر شروع ہوا۔ رات کو اس کے کمرے میں سو رہی ہوتی ہے، صبح لیٹ اٹھی، وہ تھک گئی، وہ آفس جا چکا ہوتا ہے۔ ایشان آج کالج نہ گیا۔ آپ ہی میں اداس تھا، آپ کے لیے ٹائم دیکھتی ہے نکل جاتے تھے۔ شام گھر فون کرتا ہے، ملازمہ بتاتی ہے وہ تو بائی چلی ایشان کے ساتھ، اس کو عقل نہیں ہے، اس ناچنے والی کے سامنے کار رکتا ہے، یہ وہاں سے آ رہی ہوتی ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ منع کیے ہیں یہاں نہ آیا کرو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ کار میں بیٹھ چکی ہوتی ہے، بالکل اسے پری لگی، اتنی حسین، سفید جوڑا ہے، ہاتھوں پر مہندی سجی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن۔ اب تمہیں دوبارہ نہ کہنا پڑتا شام میں یہاں نہ آؤں تو میں مر جاؤں گا، اگر تم چاہتے ہو مر جاؤں تو ٹھیک ہے۔ وہ بولا پھر مر جاؤ۔ پہلی دفعہ اس نے بحث کی نہیں کی۔ شان تو ڈر کر ہی بیٹھا رہا، اس کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا اب اسٹڈی پر فوکس رکھو، بابا کے غصے کو جانتے ہو نا، پھر روتے رہو گے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اس نے اس سے کوئی بحث نہ کی۔ اس نے گھر کے سامنے آ کر کار روکی تو یہ نہ اتری، یہ دروازہ کھول کر بولا یہاں ہی سونا کیا، باہر نکل آؤ۔ عجیب خود سے سوچتا ہے، عجیب سر پھری ہے، پہلی دفعہ سوچتا ہے، اس کو تو جاننا مشکل لگ رہا ہے۔ دونوں چل کر آ رہے ہوتے لان میں، رانیہ بابا بیٹھے ہوتے ہیں، بابا نے ایشان کی کافی کلاس لی۔ ادھر آؤ، تم کہاں تھے؟ آج کالج کیوں نہیں گئے؟ تمہارے مارکس اچھے نہ آئے تو یاد رکھنا ایسا علاج کروں گا۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر آ رہی ہوتی ہے۔ ایشان کو اکثر ہی ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، وہ بابا کو دیکھ کر بولی یہ بات آپ اسے پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج احتشام نے محسوس کیا وہ پہلے والی انزلہ نہیں لگ رہی ہوتی، جو پیار کے قابل ہو اس سے پیار سے پیش آتا ہوں، جو نہیں ہوتا اس سے نہیں کرتا۔ جانے لگی تو بولے تم بھی آ کر بیٹھ جاؤ، بس تمہیں آرڈر ہی کرنا ہوتا ہے۔ کچھ نہ بولی، احتشام آ کر بیٹھ گیا، ایشان کے پاس گئی، وہ رو رہا ہوتا ہے، اسے پیار کرنے لگی۔ میرا پیارا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ چھوڑو، بابا کا تمہیں معلوم ہے کہاں آپی وہ نفرت کرتے ہیں، یہ دیکھا نہیں آپ سے، مجھ سے، رانیہ آپی سے، احتشام بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرے سے، آپ سے کتنی سختی سے ہمیں ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں، مگر میں آپ کی طرح سٹرونگ نہیں ہوں۔ یہ اسے پیار کرنے لگی تو احتشام بولا میں رکتا ہوں تایابو، میں دیکھتا ہوں تایابو۔ احتشام تایابو کو بولا میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا ایشان رو رہا ہے، انزلہ سے چپ کر آ رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا وہ دل پہ بات لے گیا ہے، اسے پہلی دفعہ محسوس کیا ہاں تو دونوں سچے ڈانٹ ہی کھاتے رہتے ہیں۔ وہ فائل لے کے آیا تو تایابو کے پاس چلا گیا۔ مجھے اپنی بیٹی واپس لینی ہے، اس سے تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں، تم کب سنتے ہو میری؟ تایابو آپ ہی کی تو سنتا ہوں، خیر تم نے اپنی مرضی سے شادی کی، میرا ارادہ نہیں تھا اس لڑکی سے کرو، بس غلطی ہوگی مجھ سے۔ رانیہ بولی اس کو کون سنبھالے گا؟ یہ جو میڈم انزلہ یہ سنبھالے گی۔ ڈیڈ بولے صحیح کہہ رہا ہے، گھر میں ہوتی ہے دیکھے گی، اتنا نہیں کر سکتی کیا؟ یہ کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا ہوتا ہے، بولا میں اپنی بیٹی لے رہا ہوں واپس، تم سنبھال لو گی۔ وہ بولی زیادتی ایک ماں سے بیٹی کو جدا کرنا، مجھے بحث کرنے والی لڑکیاں سخت بری لگتی ہیں، تم میرے ساتھ بحث نہ کیا کرو۔ اس کے قریب جا کر بولا نہ سنبھالنا میں دیکھ لوں گا۔ وہ بھی آرام سے بولی بات سنبھالنے کی نہیں ہے، بات ماں کو بیٹی سے جدا کرنے کی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے دیکھا بہت حسین ہے، اس میں عجیب ادائیں ہوتی ہیں جو کسی کو اپنے سحر میں کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اس نے سوچا تھا وہ اس کی اکڑ ختم کرے گا، مگر وہ یہاں غلط تھا۔ جب اسے دیکھتا تو اس کا دل نرم پڑ جاتا۔ وہ بولی اس کی طرف دیکھ کر ایک بات مانو گے؟ وہ بولا اس کے علاوہ سب مانوں گا۔ وہ بولی بابا کی طرح بیہیو نہ کرو، میری مجبوری کو سمجھو، جیسے تمہیں نظر آتی ہیں ویسی نہیں ہے، میرا دل ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، مجھے ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، پلیز سمجھو۔ کیا سمجھو؟ تمہارا نظریہ غلط ہے، تم مجھے یہ سمجھا رہی ہو ڈانس کرنے والی کے پاس تمہیں اللہ یاد آتا ہے؟ وہ ہنسنے لگا، ان کو یہاں بلا لو، یہاں مل لو۔ یہاں نہیں آئیں گی میں جانتی ہوں، اچھا پھر تمہاری مرضی، اب تم مجھ سے بحث نہ کرنا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوتا ہے، زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں کو ٹچ کرنے لگی، مان جاؤ تمہاری عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ اس کے کان کو ٹچ کرتے ہوئے بولا تم اتنی بھی رومانٹک ہو، یہ تو میں نے زندگی میں سوچا نہیں تھا۔ وہ اس کو چھو کے بولا، پھر اس کے سحر میں چلا گیا۔
بیڈ پر سو گیا تو بولی تمہیں معلوم ہے ان تک جانے کے لیے کتنی انا تھی، لوگوں کو برداشت کرنا پڑا، احتشام تم نہیں سمجھ سکتے، ان کو دیکھ کر جو سکون مجھے ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ رانیہ کا شوہر باہر گیا ہوتا ہے شہریار، وہ زیادہ تر پاکستان میں ہوتا ہے، باہر رہتا یا باہر چلا جاتا۔ رانیہ کی اولاد نہیں، ابھی مشتاق صاحب اکثر اس کے لیے پریشان نظر آتے، تو احتشام بولا آپ پریشان نہ ہوں، میری جو پہلی اولاد ہوگی وہ میں رانیہ کو دے دوں گا، انزلہ مان جائے گی تو کیا مسئلہ ہے، اسے تمہاری بہن ہے، تم بھی تو اس کا اتنا کرتی ہو، وہ بھی تو کر لے گی، محبت میں تو قربانی ضروری ہے۔ وہ خاموش ہوگی۔ میری بیٹی، وہ بولا میری بیٹی بڑی ہوگی تو 2-3 سال کی، ورنہ میں تمہیں دے دیتا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، تمہارے سسرال کو بھی معلوم نہ ہو، وہ یہی سمجھے تمہارا بچہ ہے۔ وہ خاموش ہوگی۔ تم اس سے کوئی بات نہ کرنا، اسے یہ نہ لگے میں اس لیے کرتی ہوں اس کا، مجھے اس سے کوئی مفاد ہے۔ رانیہ بولی اوہ ہو کچھ نہیں ہوتا، ابھی کون سا بچہ آ گیا دنیا میں، ابھی تو صرف بات کی ہے، ڈیڈ تمہارے لیے پریشان رہتے ہیں۔ رانیہ وہ تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، بس باہر سے وہ اڈاپٹ کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ فون صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ مشتاق صاحب کے بعد احتشام ایسا ہے جو سب کو دیکھنے کی ہمت رکھتا ہے، کلیور ہے اور غصے والا بھی، جہاں جس رنگ کو اپنانا چاہے اپنا لیتا ہے۔ ایشان کو بخار ہو گیا، سارا دن اس کو دیکھتی رہی۔ بابا ٹیبل پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تیز تیز قدموں سے چل کر آئی۔ بابا آپ اس کو ڈانٹتے رہتے ہیں، وہ سینسیٹیو ہے بائی نیچر۔ پہلی دفعہ بولی آپ نے جو بھی غصہ نکالنا ہو میرے پر نکال لیا کریں، اگر اس سے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ بولے اس کی بہتری کے لیے کرتا ہوں۔ بابا وہ بات پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے، بہتری ہر وقت ڈانٹ میں نہیں ہوتی۔ انہیں کافی سمجھدار لگی۔ ہاں دونوں باپ بیٹی کی کم بنتی ہے اس لیے، ورنہ وہ جانتے ہیں وہ سمجھدار ہے، بس غصے کی تیز ہے۔ شام اس کو دیکھ کر بولا تم بھی کچھ کھا لو، صبح سے اس کو دیکھ رہی ہو۔ وہ بولی بھوک نہیں، بخار ہے ہی اتر جائے گا، کچھ نہیں ہوتا آ جاؤ۔ وہ بولانا چاہتے ہوئے بیٹھ کے پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر بولا کیا لوگی۔ مشتاق صاحب کو دونوں نارمل نظر آئے، انہیں معلوم ہے انزلہ کو کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ صرف احتشام ہے، ورنہ یہ نہیں قابو میں آنے والی۔ وہ بولی میرے سر میں درد ہے، اچھا میڈیسن لے لو۔ کھانا کھا کر کمرے میں آ گئی۔ وہ اسے بولا کہ دیکھو انزلہ، ماضی میں میرا تمہارا رشتہ جیسا بھی رہا، اب تو میرا حال ہو پریزنٹ ہو، میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ بدسلوکی کروں، جب ہم نے اکٹھے رہنا ہے تو سکون سے رہنا چاہیے۔ وہ پہلی بار بات صحیح کر گیا، لڑ کر بھی رہنا ہے تو بہتر ہے، سکون دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ وہ بولی ایک شرط ہے، وہ سمجھ گیا وہ کیا ہے، مجھے وہاں جانے دو، باقی ہر بات تمہاری مانوں گی۔ وہ بولا منظور ہے، تھوڑا وقت دو بس مجھے۔ اس کے قریب آ کر بولی اتنی بڑی شرط تھی چھوٹی سی، تمہارے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، تم تو اتنے کیس ہینڈل کر لیتے، یہ تو آرام سے کر لو گے۔ منظور ہے مگر مجھ سے پوچھ کر جانا، چھوڑوں گا بھی میں اور لاؤں گا بھی میں، منظور ہے مجھے۔ وہ قریب آ کر بولا اتنی ادائی مت دکھاؤ، بعد میں تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، پھر مسئلہ تو نہیں بنے گا، دل میں جگہ بن سکتی ہے۔ وہ زور سے ہنسا، تم ان باتوں پر یقین رکھتی ہو؟ نہیں میں انسان نہیں ہوں، میرا دل نہیں کرتا میں سکون سے رہوں، سمجھے؟ وہ تو صحیح بات کر گئی، میرا دل تو کرتا ہے ڈانٹ کھاتے رہوں تمہاری اور بابا کی۔ اس کو دیکھتا رہا، اچھا سناؤ جی باتیں۔ وہ چیکی سیریس ہوں، تھوڑا دبا دو جی ضرور، کیوں نہیں۔ وہ دباتی رہی، سکون سے سو گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی، میں کتنی بے وقوف تھی، اتنا مشکل تو نہیں تھا جتنا بنا دیا۔ مشتاق صاحب نہیں ہے، یہ احتشام ہے۔ وہ مسکرانے لگی، میں اس کی کمزوری ہوں، مجھے وہاں سے نہیں روک پائے گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ رانیہ کا شوہر شہریار اچھا ہمبل آدمی ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، رانیہ سے بے حد محبت کرتا۔ اسے معلوم ہوا انزلہ اور احتشام کا نکاح ہوا تو ناراض ہوا، مجھے بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ رانیہ بولی کیا بتاؤں، جس طرح ہوا تمہیں نہیں معلوم،
اچانک بابا نے کہا تو ہو گیا، پھر بھی وہ بولا رانیہ کے ذہن سے بھی نکل گیا۔ وہ خود کافی فرسٹریٹڈ تھی ان دونوں کی وجہ سے۔ اسے معلوم ہے نان کا ہوا تو بہت فساد برپا ہوگا۔ وہ جانتی ہے بابا کو بھی جب وہ غصے میں آتے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ انزلہ کا سارا غصہ ڈیڈ نے ایشان پر نکال دینا، اس لیے وہ نہیں چاہتی ایشان کی شامت آئے۔ انزلہ پر بھی غصہ کر سکتے تھے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہونا، نقصان کس کا ہوگا؟ دونوں کا، بابا کا۔ اسے پہلی دفعہ بڑی بہن ہونے کا ثبوت دیا، بڑی عقل مندی سے سب ہینڈل کیا۔ وہ بہت محبت کرتی ہے بابا سے۔ احتشام اور رانیہ کی بنتی دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے، مشکل میں مدد کرتے، ایک دوسرے کو سمجھتے۔ انزلہ اور احتشام کی لڑائی ہو جاتی، جب یہ وہاں کاسا کے پاس جاتی تو یہ شکایت لگا دیتا، پھر دونوں کی خوب بحث ہوتی۔ بولا میں طیبہ کا حکم مانتا ہوں، اب اس کی لڑائی ختم ہوئی، خود ہی مان گیا۔ وہ نشتے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بابا بولے تم بھی گھر کو دیکھا کرو، اب تم شادی شدہ ہو۔ بڑے آرام سے بولی جی ضرور۔ احتشام نے محسوس کیا وہ غصہ نہیں کہتی، اب اس کا مسئلہ ہی جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شیار کے بھائی ہارون نے انزلہ کو 2 دفعہ دیکھا، اسے اچھی لگی، اس سے بھائی سے بات کی تو اس نے رانیہ سے کی تو اس نے مگر ڈیڈ نے صاف منع کر دیا۔ ایک گھر میں 2 بیٹیاں دینے کے حق میں نہیں۔ رانیہ خاموش ہوگی، سمجھ گئی، اسے معلوم ہے ڈیڈ کہاں کرنا چاہتے، وہ جانتی اچھی طرح۔ آج اس نے گھر کا سارا کام کروایا۔ گند بولی یا اللہ جیسے دل کی صفائی کرو ایسی گند صاف کرو۔ توبہ نفرت ہو رہی، اتنا گند دیکھا، ہمارے دل بھی اتنے گندے ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں، عالم بالا سے ہمارا رشتہ نہیں بن سکتا۔ وہ سوچ رہی تھی، شام اس طرح سے کام کرتے دیکھ کر بولا تم اتنا کر رہی ہو تھک جاؤ گی۔ بولی میری پرواہ کب سے ہوگی، آپ کو پہلے تو نہیں تھی، ہاں آپ سے ہے، میرے ساتھ رہتی ہو، کمرہ شیئر کرتی ہو۔ بولا آج کیا 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 پوچھتا ہے۔ بولی ملازمہ کی طبیعت ناساز ہے، مجھے کرنا پڑنا ہے تو نہیں کروں گی تو اتنا کام تو منگوا لینا باہر سے۔ بولی اچھا چلو شام میں پڑھ لو، کتنا پڑھنا ہے بعد میں دیکھتے، اچھا چلو تمہاری مرضی۔ اسے کیا لگے، وہ تو بس بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے ان سے ملنے کا، ہنستی ہے، اتنا مجھے بھی نہیں شوق پڑھنے کا۔ مظہر باہر ہوتے ہیں، وہاں بزنس دیکھتے ہیں، رانیہ مظہر ٹوینز ہوتے ہیں، مظہر کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے شام سے، وہ وہاں سب دیکھتا ہے۔ میریڈ ہے، اس کی 2 بیٹیاں، یہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو یوں ہنستے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، پاس جا کر بولا آؤ تمہیں شاپنگ کرا دوں، میرے پاس کپڑے ہیں۔ جناب نہیں چاہیے، بس خوشی سے کروا رہا ہوں، چلو چلتے ہیں۔ وہ ضد کرتا ہے مگر یہ اپنی مستی میں مست ہوتی ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کار میں بٹھا لیتا ہے۔ وہ بولی ایشان کو بھی بلا لو، پاگل لڑکی، اسے پھر لے جائیں گے، ابھی تم آؤ۔ بولی اچھا لان میں ان کو جاتے دیکھ کر مشتاق صاحب بولے کہا نہیں تھا حالات بدل جاتے ہیں، مگر تم پریشان ہو رہی تھی، دیکھو لگتا ہے وہ انزلہ ہے، یہ وہ احتشام ہے، ہاں یہ تو ہے۔ رانیہ بولی ایسے ہی خوش رہیں، بابا یار باپ نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں رانیہ، میں ہوں نا، احتشام کا جو بچہ ہوگا وہ تمہیں دے دیں گے۔ مگر بابا انزلہ اسے برا لگے گا، کیوں برا لگے گا، تم بہن ہو اس کی، نہ کہ دشمن۔ میں مزہ سے بات کر لیتی ہوں، اس کا لے لیتی ہوں، بالکل نہیں، مجھے اس کی وائف بالکل پسند نہیں۔ وہ غصے سے بولے اس کا ست ہوگا، وہ سمجھ گئی، مجھے معلوم ہے انزلہ غصے کی تیز ہے مگر دل کی نرم ہے، آج پہلی بار انہوں نے دل سے اس کی اچھائی بیان کی۔ اتنی شاپنگ کرا دی، بولی بس کرو تھک گئی ہوں، تم ڈانس کر کے نہیں تھکتی، بس یہاں آتی تھک جاتی ہے، ویسے ایک بات کو تم ایسے ہی ڈانس کرتی ہو، دوستوں کے پاس بھی نہیں جاتی، ایسے ہی مسکراتی رہتی ہو، کیا چیز ہو تم، یہ تو آپ بتائیں میں کیا ہوں، یہاں کی نہیں دوسری دنیا کی ہو، اتنے پیسے جو لگا رہے سے بہتر تھا مجھے دے دیتے۔ وہ بولا تم وہاں دے آتی، خیر اب ویسے دے تو دیتا ہوں جب بھی مانگو، خیر آسانی سے تو نہیں دیتے، کماتا بھی آسانی سے نہیں ہوں۔ بات صحیح بات کر کے وہ ایک محنتی اور سمجھدار آدمی ہے، جھوٹے رانیہ کو دیتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا، بابا پر خرچ کرتے ہوئے تو مسئلہ نہیں ہوتا، اپنی کار خریدتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا، نہیں یار ایسی بات ہے، سچی بات یہ تایا مجھے کہتے ہیں تم اتنے پیسے نہ دیا کروں، پھر ڈر بھی جاتا، وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال تو دیتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے بھی ہیں، تم خود پر لگاتی نہیں، بیچ سنو تم جاتی کام ہو، اپنے پر کہاں اتنا لگاتی ہو، لڑکیوں کے اتنے خرچے ہوتے ہیں، اپنی ذات پر لگاؤ، مگر تم میڈم انزلہ، آج وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، شادی سے پہلے تو بہت لڑتے تھی، اس کی ایک وجہ تم پہلے جیسے زبان نہیں چلاتی، پھر وہ اسے جیولری شاپ لے آیا، جیولر جانتا ہوتا ہے شام کو بہت عزت دیتا، اچھے سٹ دکھاؤ، کنگن بھی سوچتی ہیں ان کے لیے بھی کچھ لیتی ہوں، پسند کرتی ہوں، پھر کہتی ہے بعد میں لے جاؤں گی، ورنہ پوچھے گا پہنا کیوں نہیں، وہ اس کے لیے 2 سیٹ کنگن خریدتا ہے، جیولر جانتا ہے، بولا پیمنٹ اب بعد میں
دے دینا، بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کرا دی، پھر کھانا کھلانے لگا۔ بابا رانیہ سے بولے نکاح پر کتنے سیٹ خریدے تھے؟ بابا ایک کی ٹائم ہی نہیں تھا۔ اس سے کہتے ہیں 2 اور لے دو، میں نے تو کچھ نہیں دیا۔ بابا پیسے دے دو۔ نہیں نہیں بالکل نہیں، خود خرید کر دو۔ وہ سمجھ گئی، بے شک ساتھ لے جانا۔ ہاں اگر کچھ اور بھی لینا ہے تو دلا دو۔ بابا آپ بھی نہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں، وہ خود خرید دے گی۔ نہیں نہیں اس کا کیا معلوم، سارے وہ وہاں دے آئے، اس کو نہیں معلوم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بھولی ہے کافی، وہ خاموش رہی۔ سارے شاپرز خود احتشام نے پکڑے، یہ چل کر آ رہی ہوتی ہے، ساری شاپنگ رانیہ کو دکھاتا ہے۔ مشتاق صاحب سیٹ دیکھ کر بولے تم سنبھال لینا، اس کا کچھ پتہ نہیں، گما ہی نہ دے۔ وہ سمجھ گئی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خیر میں ایسی نہیں ہوں، آپ خود رکھ لیں اگر آپ کو میرے پر شک ہے۔ وہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی، دل میں سوچتا ہے میں اس کا موڈ ٹھیک کر رہا ہوں، پھر موڈ خراب کر رہی ہے۔ بابا بولے اس کا غصہ کم ہو جائے تو یہ بہت اچھی ہے۔ وہ بات صحیح کر گئے، وہ کمرے میں آیا تو یہ رو رہی ہوتی ہے۔ رونے والی کون سی بات ہے؟ نہیں ہنسنے والی بات ہے۔ ہر وقت بابا کا شک، میں کیا دے آتی ہوں جو مجھے تانے دیتے ہیں، چند پیسے مانگ لیے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اچھا تم مجھ سے لے لیا کرو۔ وہ پیار سے بولا نہیں چاہیے کسی سے، مجھے رکھو اپنے۔ اچھا غصہ چھوڑ دو، پہن کر دکھاؤ، غصہ نہ کرو۔ پہننے لگی تو بہت حسین لگ رہی ہوتی ہے، گردن پر نیکلس پہن لیا، اس کی گردن کو چوم کر بولا بیوٹی ود برین ویری، بہت حسین۔ وہ اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ رانیہ بابا کو بولی آپ بات نہ کیا کرے، وہ دل پہ لے جاتی ہے، اس نے کون سا میری بات ماننی ہے۔ بابا پھر بھی احتشام دیکھ لے گا، آپ نہ پریشان ہوا کریں۔ وہ اس کو پیسے دیتا ہے، یہ رکھ لو، پہلے انکار کرتی ہے، پھر سوچتی ہے ضرورت ہے سیٹ خریدنے۔ شام صبح بہت فریش ہوتا ہے۔ رانیہ بولی آج تم بہت اچھے موڈ میں ہو، تمہاری بہن کی وجہ سے۔ بابا بولے شکر ہے، اس نے بھی کسی کا موڈ اچھا کیا۔ وہ بولا تھا اب اس سے پیار سے بات کرے تو مان جاتی ہے، اس سے میں ڈبل غصہ کرتی ہے۔ میں بولا بابا پیسے چاہیے؟ بولے کتنے؟ 1 لاکھ کیوں بابا؟ فیس کو کچھ ضرورت ہے، شام فیس جمع کرا دے گا، دوسرا جو چاہیے وہ لے دے گا۔ وہ چلا گیا۔ بابا دے دیں رانیہ، یہ دونوں بہن بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا اگر میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں آیا تو ایشان بولا اپی بابا فیس نہیں دے رہے، شام جمع کروا دے گا، کتنے چاہیے؟ 1 لاکھ یہ اسے دیتی، آپ کے پاس کہاں سے؟ بول تمہارے احتشام بھائی نے دیے تھے۔ وہ کس کر کے چلا گیا۔ ہم اندر آیا تو بولا تم نہ دیتی، میں خود دے دیتا۔ وہ پلیز اب آپ تماشا نہ لگانا، اس میں اعتماد آنے دی، مہربانی آپ کی۔ آپ کو تو میں بھی غلط لگتی تھی، وہ بات ٹھیک کر گئی تھا، ابو کو معلوم ہوا تو کچھ نہیں ہونا۔ وہ آیا تھا، میں اسے انکار نہ کر سکی۔ معلوم نہیں بابا کو کیا مسئلہ ہم دونوں سے، اس سے فیس ہی تو دینی ہے، میری تو سمجھ میں بات ہی نہیں آتی۔ جس نے بگڑنا ہو ویسے ہی بگڑ جاتا ہے۔ وہ بولی نہیں دیکھنا تو پڑتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، تشا مجھے معلوم ہے وہ کیسے ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر بولی، اسے دیکھتے ہی رہ گیا، سوچتا ہے یہ نک چڑھی مجھے اچھی لگی، نک پڑی دارت نے کیس احتشام کے حق میں دیا۔ احتشام سفارش بھی کروا لی اور بیٹی کو گھر لیا۔ وہ روتی رہی۔ انزا رانیہ کو بولی یہ زیادتی ہے، اس کی ماں سے لگ نہیں کرنا چاہیے، وہ اسے بتاتی نانی کی طرف ہے، اس نے دوسری شادی کر لی، بہتر ہے وہ اپنے باپ کے گھر رہے، کچھ دن رہے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ انزلہ کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ اس کا نام ماریا ہوتا ہے۔ وہ انزلہ کو دیکھ کر خاموش ہوگی، اسے اپنی گود میں بٹھائی، اسے ساتھ لے گئی، ایشان کو بھی۔ وہ اس کو دیکھ کر بولی دیکھو تمہاری بدولت کتنے لوگوں کی زندگی آسان ہوئی، عبادت نہیں ہے کیا خدمت خلق کرنا؟ کیا عبادت کا حصہ نہیں؟ انسان خود سے مقابلہ نہیں کرتا، بس انسان سمجھتا ہے جو سوچ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ ان کو سیٹ دیتی ہے، مسکرانے لگی، تم بھی ویسی ہی پہننے لگ پڑی، بہت خوبصورت۔ اس نے 10 لاکھ کا سیٹ خریدا، وہ حسین ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر انزا سارے غم بھول جاتے۔ ذیشان بھی آج خوش ہوتے ہیں۔ ماریا نے ان کو بالکل تنگ نہیں کیا، وہاں کھیلتی رہی۔ وہ بولی میرے رقص کا ٹائم ہے، تم جاؤ۔ واپس آ رہی ہوتی ہے، کار میں بیٹھا ہوتا ہے، شدید غصے میں ہوتا ہے اور اس کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ایشان بائک کھڑا ہوتا ہے اور کانپ پی رہا ہوتا ہے، اپی آپ اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ رانیہ شور سن کر اوپر سے بھاگی، وہ غصے میں ہوتا ہے، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تمہیں میں نے منع کیا تھا، میرے بغیر نہ جانا، تم میری بیٹی کو بھی لے گی۔ منہ پر زور سے تھپڑ مار دیتا ہے، اس کا سر جا کر سٹول کو لگ جاتا اور زخمی ہو جاتی ہے۔
رانیہ کو محسوس ہوا سیریس ماجرا ہے. اوپن دی ڈور. احتشام پلیز پلیز. وہ باہر سے بول رہی ہوتی ہے کسی دن مر جاؤ گی. اس کو دیکھ رہی ہے تکلیف سے. یاد رکھنا مجھے وہ نہ ملے تو میں مر جاؤں گی. میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں لے جاؤں گا. پھر 1-2 دن ڈیلے ہو جائے تو کیا تکلیف ہے. ایشان کا تو علاج میں کرتا ہوں. باہر نکلنے لگا. یہ اس کے پاؤں پڑ گیا. ایسا مت کرو پلیز. بابا اس کو بہت ماریں گے. اس نے دیکھا اس کا ماتھا زخمی ہے. بولا تم بھی عجیب سر پھری ہو. میڈیسن باکس لے کر اس کی پٹی کرنے لگا. بولی رہنے دو ہو جائے گا ٹھیک خود ہی. مشتاق سے بولے کیا ہوا. رانیہ بولی لگتا ہے لڑائی ہوئی ہے دونوں کی. احتشام باہر آیا تو بولے کیا ہوا. کچھ نہیں بس مجھے غصہ آ گیا مار دیا. وہ بولے نہیں مارنا چاہیے تھا بیٹا. میں جتنا بھی غصہ کروں اسے نہیں مارتا. ایشان کافی ڈر رہا ہوتا ہے. وہ انہیں دیکھ کر اوپر چلا گیا. کمرے میں رو رہی ہوتی ہے. ماریا کو ملازمہ لے گیا اپنے پاس. کو کافی درد محسوس ہوا. اتنی ظالم دنیا میرا بیٹھا برداشت نہیں ہوتا. میں کیا کرتی ہوں بس بیٹھتی ہوں. نہ ہے درمیان میں کچھ بھی نہیں. خود سے سوچتی ہے ان کے لیے جان بھی جائے تھپڑ گیا ہے. وہ کمرے میں آیا تو یہ رو رہی ہوتی ہے. غم کیسا. انزلہ کچھ بھی نہ بولی. ساری غلطی بابا کی ہے. مجھے آرام سے اجازت دے دیتے تو مسئلے نہ ہوتے. میری پوری نہ کر سکے. وہ باہر بھی نہیں. احتشام ملازمہ کو بولا کھانا کھا لے. وہ لیٹ گئی. صاحب وہ سمجھ گیا اس کا کھانے کا موڈ نہیں. ایشان جانتا ہے اپی وہاں نہ جائیں تو بیمار ہو جائیں گی. اور وہ ان کو اپی کو کھونا نہیں چاہتا. سوچتا ہے میرے لیے اتنا کرتی ہے میں کر لوں گا تو کیا ہے. وہ آج سوچتے اسے ڈیڈ بلاتے کہاں گئے تھے تم لوگ. جس سے شام کو غصہ آیا. باہر کہاں. وہ نہ بولت. شام آیا تھا ابو رکاسا کے پاس. میں نے کہا تھا میں لے جاؤں گا مگر خود چلے گی. تم اسے جانے دیتے ہو تایا ابو میں ساتھ ہوتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. سب دیکھ رہا تو مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا. نہیں تم نے صحیح کیا. وہ سمجھ گیا ان کو اچھا نہیں لگتا اس کا جانا. اسے خاموشی سے وہاں بیٹھتی ان کو ملتی ہے کمرے میں جا کر. 2 دن کمرے سے باہر نہ آئی تو احتشام بولا اب غصہ ختم کر دو. غصہ مجھے کرنا چاہیے تھا. اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا. ماریا کو اگنور کیا. تم اچھا نہیں کر رہی ہو. میں وعدہ ہوں جو تمہیں لے کر جاتا ہوں. اور تو کچھ چاہتا بھی نہیں. وہ بات صحیح کر گیا. رانیہ بابا کے خلاف نہیں جاتی. اس نے کہا تو وہ کہتی ہے کہ بابا ساتھ دیں گے تو پھر احتشام بابا کو منا لیتا ہے. بابا احتشام کو اہمیت دیتے ہیں. یہ بات وہ جانتی ہے. یہ رو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ. پاس آ کر بولا بس بھی کرو یار تم تو بہت غصے والی ہو. اس نے کوئی جواب نہ دیا. اس نے دیکھا اسے بخار ہے کافی. باہر آیا. میڈیسن منگوائی ڈاکٹر سے پوچھ کر. ایشان آیا. اپی پلیز ٹھیک ہو جائے. آئی ایم سیڈ. یہ میڈیسن لے کر آیا تو بولا سوری غصے میں آ گیا تھا. مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اس نے اپنی غلطی مان لی. وہ واقعی شرمندہ لگ رہا ہوتا ہے. مجھے خود کہا تھا تم ہی لایا کو. ایک دفعہ شادی کے بعد خود کے اتنا ایشو بنا دیا. ایشان کو ساتھ لے گئی. ماریا کو اس لیے کہ وہ گھر میں رہے گی تو روئے گی. سب میرا پوچھیں گے. وہ صحیح بات کر رہی ہے مگر آپ مردوں کو صرف اپنی مردانگی دکھانی ہوتی ہے. اب مجھے سمجھ آ گئی میں تمہارے لیے کیا ہوں. بڑے دعوے کرتی ہو. مجھے اچھی لگتی ہو. میرے دل کے قریب ہو. یہ صلہ دیا تم نے مجھے. سوچا منہ پر سیدھا تھپڑ مار دیا. وہ بولتی ہے. اسے بھی برا لگا. اچھا بابا کو بھی بتا دیا وہاں گئی تھی. ہاں تو معلوم تو ہونا ہی تھا. آج نہیں تو کل. وہ اس کو اپنا ہاتھ دیتا ہے. اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ جاتی ہے. اب یاد رکھنا تم اپنی بات. تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ دل میں سوچتا ہے اکڑ دماغ اکڑ گئی تو میں اس کے لیے تڑپوں گا. رانیہ بولی بابا آپ جانے دیا کر اسے. کوئی اتنی بات نہیں. میں جانتی ہوں انزلہ کو تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے. آپ اسے اجازت دے دیتے اتنے مسئلے نہ بڑھتے. کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈیڈ لوگ ڈانس کلاسز کے لیے بھی جاتے ہیں. آج وہ دل سے انزلہ کے لیے بولی. اسے کافی برا لگا جب احتشام نے اسے مارا. اسے اچھا نہ لگا. وہ سوچتی ہے بات اتنی جتنی بنا دی. آج وہ بابا کو بولی. باہر نکلی سب کو وائڈی کیا. اس کا دل اداس ہوتا ہے. تھپڑ سے نہیں احتشام کے بیہیویئر سے ٹوٹی. سوچتی ہے میں بلا وجہ اس کے سطح پہ دل لگانے کی کوشش کی. صحبت تو اسے بھی بابا کی ہے. ماریا اس کو دیکھ کر اس کی طرف لپکی دوڑی. اسے پیار کیا. رانیہ بولی میں نے بابا کو کہا ہے تم اجازت دے دیں. وہ کچھ نہ بولی. اسے معلوم ہے اب بات بابا کی نہیں اب احتشام کی ہے. وہ اس کو جانا شروع ہو گیا. احتشام نے محسوس کیا وہ ناراض ہے اس سے. اچھا خاصا بولا صبح لے جاؤں گا. مجھے نہیں جانا سمجھے تم. اب دیکھ لو تم کیا دیکھوں. صحیح کہہ رہی ہوں. تمہاری شان میں گستاخی ہوتی ہے. اس جگہ پر تمہاری گاڑی کا رکنا. تم ہوئے بہت امیر زادے.
हाँ तुम ताने अच्छे देती हो, भी बोला के गाल को टच करके। वैसे इंटरेस्टिंग हो तुम काफ़ी। जी जी ऐसा ही। उठी तो मारिया सो रही होती है। मारिया अटैच होगी उसके साथ। जिस तरह शाम ने बिहेव किया उससे बर्दाश्त ना हुआ। कैसे अपनी बेटी का हक जता दिया। सोचती है फिर खामोश होगी। उसे अच्छा ना लगा। वॉशरूम से होकर आया तो बोला चलो आज भाई नाश्ता करते हैं। हलवा पूड़ी का मेरा दिल नहीं है। मारिया बाप के साथ भी अटैच होती है। क्यों दिल नहीं है, वैसे ही मैं घर पर रुकूंगी। एक तो तुम नखरे बहुत करती हो, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। ये कहकर चली गई। बाहर गई तो ईशान को डांट पड़ रही होती है। उसका 90% रिजल्ट आया। बाबा को पसंद ना आया। इतनी फीस देता हूँ इसलिए इतना खर्चा करता हूँ, कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे कंधों पर। उसको मारने लगे तो बोली प्लीज़ बड़ा हो गया मत मारे उसे। तो शाम भी आ गया। एक तो तुम इसे बिगाड़ दोगी, बाद में खमाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर बिगड़ा ना बाबा, जो अगर बिगड़ गया जो सज़ा है मुझे दे देना। जानती हूँ मैं ऐसे लापरवाह ज़रूर है मगर गैर जिम्मेदार बिल्कुल नहीं। बाहर चला गया तो शाम बोला ताया जान 90% इतने बुरे नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा ले लेगा। अंजला ने महसूस किया तो शाम और रानिया दोनों बाबा की कमज़ोरी हैं। वो खुद से सोचती है बस हमें बाबा का प्यार नहीं मिला। इन दोनों की बात नहीं टालती। आज उसे बुरा लगा काफ़ी। बाइक चहलकदमी करने आ गई। ईशान कॉलेज के लिए जाने लगा। ड्राइवर छोड़ आते ले आते उसको देखकर बोली और नाश्ता नहीं किया। बोला नहीं अब भी वहाँ जाकर कर लूँगा, पैसे हैं जी हैं। उसे दुखी लगा। अच्छा दिल पे मतलब मालूम तो ऐसे ही करते हैं। अब भी अगर आप ना होती तो मैं मर जाता। वो दुखी था। प्लीज़ मरने मराने की बातें ना करना। मामा की नफरत मुझे और आपको बर्दाश्त करनी पड़ी, ऐसे ही होता है। मेरे भाई करता कोई है भुगता कोई हो। जाने लगा तो उसे प्यार कर रही होती है। तो शाम जा रहा होता है। सारी हलवा पूड़ी खाने को दिल कर रहा है, वही खाने जा रहा हूँ। मारिया भी साथ होती है, ये भी बैठ जाती है। पहले तो तुम्हारा मूड ऑफ था, अब अचानक ऐसा ही है। उससे मालूम है बाबा अंदर है, वो उनका सामना नहीं करना चाहते थे। शाम ने देखा वो बिल्कुल खामोश है। आज खैर इतनी खामोशी बस कभी कभी खामोश रहना इंसान के लिए फ़ायदा मंद होता है। खामोशी अफसल इबादत है। तो शाम में बात कर सकती हूँ। हाँ यार तुम्हारे मेरे दरमियान में इतनी भी पेचीदगियाँ नहीं कि आप बात ना कर सकें। बाबा हमसे नफ़रत क्यों करते हैं ईशान? वो नफ़रत नहीं करते, तुम्हें तो मालूम है। मामा नरगस का नाम लेकर बोला उनकी वजह से तुम लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं, जबकि मुझे मालूम है तुम दोनों से बेहद मोहब्बत करते हैं। बस छोड़ दे रहने दे हर वक्त डांट। खैर तुम इतना जवाब देती, तुम तो अपनी छोड़ो। वो तुम्हारा गुस्सा उस मासूम पर निकालते हैं। सच्ची बात है बेचारा फंसता है ज़्यादा। वो तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। अगर ना करते तो मेरा इंतखाब कभी भी ना करते। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बाबा का राजदान हूँ, तुम जानती हो अच्छी तरह। मेरी बात सुनी। वो बोला सुनाई। ईशान के साथ बिल्कुल भी रूट ना होना। उससे लगा तुम्हारा सारा बस मेरे पर ही चलता है। उसने क्या देखा अचानक दूसरी सड़क से गुजर रही होती है। जैसे बोली गाड़ी रुको। ऐसा क्यों क्यों उनको छोड़ के आते हैं? मैं नाश्ता करनी है उनसे। तो तुम्हें मालूम है तुम अजीब अजीब फरमाइशें करते हो। उससे मालूम है उसने बात ना मानी। फिर मंजर की बात नहीं मानेगा तो जानता है फिर टेंशन। ये मेरी कमज़ोरी है, उस पर यहाँ नहीं होने दूंगा। उत्तरी आराम से पीछे बैठ के उन्होंने मना भी किया। वो उनको छोड़ आई। वो उनको उसको दुआ देती हैं तुम्हारे काम से तुम ज़माना तुम्हें जानेगा। अंजला शाम को ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी आ रही होती है, बहुत हसीन लग रही होती। मारिया बोली शी सो ब्यूटीफुल। मारिया को गोद में बैठा कर बोली चलें। वो बोला घर क्यों, आप हलवा पूड़ी नहीं खानी? प्लीज़ खाते हैं ना। अब उसका वो ना चाह कर भी इनकार ना कर सका। वो होती इतनी हसीन है। शायद के भाई को ये पसंद होती मगर कभी भी बाबा ना चाहते कि इसकी दुल्हन बने। बचपन से एहतशाम के लिए सोचा था। आज छत पर खड़े होकर बोली बड़ी बेरुखी दिखाई थी तुमने मुझे नरगस। अंजला के लिए अब तुम तड़पोगे जैसे मैंने मिन्नत की थी मुझे मना छोड़ो, मगर तुम नहीं मानी थी। अपनी सबका वाइफ के बारे में कह रहे होते हैं। चलेगी नरगस, मिलने भी नहीं दूंगा। ये घर आ गए। शाम बोला मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बस मेरी मर्जी नहीं जाऊंगा। आपकी मर्जी तो ठीक है, मैं क्या करूँ? बात सुनो, मेरे दिल को क्यों अच्छी लगने लग पड़ी हो। हाँ, मुझे नहीं मालूम, अपने दिल से पूछे। वैसे आज मैं सोच रहा था लव मैरिज थी उसने मुझे छोड़ दी, तो मुझसे अरेंज मैरिज थी तो मेरे दिल को अच्छी लगने लग पड़ी। वाह जी वाह, ज़्यादा रोमांटिक नहीं है? खैर तुमसे काम हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए। नई किस्त के साथ हाज़िर होंगे। अराबेल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।